ایک दूसरे से फौरी तौर पर उनका रिश्ता कराया जाए, ताकि उसके बाद एक फैमिली वजूद के अंदर आए, और उसके बाद लोग जो हैं अपने यानी फैमिली की तरह से जिंदगी गुजारें, अपने खानदान के तौर पे। खानदान को पसंद किया गया असल में, मर्द और औरत जो मिलकर एक खानदान बनाते हैं, इसको अल्लाह ने बड़ा पसंद फरमाया है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, अल्लाह ताला ने पहले इंसान को आदम को बनाया, उसके बाद दूसरे इंसान उनकी बेगम को फौरन बनाया, और दोनों ने मिलकर एक खानदान को आबाद किया। तो इसको बड़ा पसंद किया गया असल में। शुक्रिया। ये मैं आपकी इजाज़त से जो चाय पीता रहूँगा जनाब। तो अच्छा, कल हम बात कर रहे थे, और शायद बात हमारी अधूरी रह गई थी, कि परसों या कल की बात हो रही थी रिश्तों के सिलसिले में। आमतौर से जो लोग रिश्ता करते हैं, वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्ते में लोग आमतौर से एक चंद चीजें देखते हैं। उसमें एक दूसरे का या तो हुस्न देखते हैं, यानी खूबसूरती देखते हैं। इसके अलावा ये कि शायद खानदान देखते हैं, और फिर दौलत देखते हैं शायद, और फिर के दीन और अखलाक भी देखते हैं। तो आपने फरमाया कि इन तमाम चीज़ों के अंदर तुम्हारे नज़दीक जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है, वो दीन और अखलाक का होना चाहिए, कि तुम जो है वो जिस खातून से या शादी करने जा रहे हो, या खातून जिस मर्द से शादी करना चाह रही है, उनको चाहिए कि वो उसके दीन और अखलाक को जो सबसे अव्वलीन तरजीह दें, कि वो अपने दीनी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से बेस्ट हों। जितने भी अगर फर्ज कली कई हैं, तो अगर कंपैरिजन करें तो उसमें जो सबसे बेस्ट हो अखलाकी लिहाज से और दीनी लिहाज से, उसको प्रेफर करना चाहिए शादी के लिए। उनके रिश्ते बहुत कामयाब होते हैं। आमतौर से लोग जो होते हैं इसकी भी बड़ी फिक्रमंद होते हैं, खासकर लड़कों के बारे में, कि लड़का जो है बड़ा यानी कि वेल ऑफ होना चाहिए, और अच्छी आमदनी के ज़राए उसके होने चाहिए, और बड़ी उसके अंदर वो बड़ी हाई फाई किस्म की वो तवक्कात रखते हैं इसमें। तो ये असल में मेरी नज़र के अंदर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। ये आमतौर से कहते हैं ना कि दौलत जो होती है वो मर्द की किस्मत की नहीं होती, बल्कि वो औरत की किस्मत की होती। तो बारहा हमने ऐसे देखा है कि शादियां हुई हैं, और लड़के के हालात पहले माली लिहाज से अच्छे नहीं थे, लेकिन शादी के बाद जनाब उसके माली हालात बहुत अच्छे हो गए। इसी का जो कहते हैं कि जो आता है असल में, वो कहते हैं कि अपनी किस्मत को लेकर आता है, और अल्लाह ताला किसी को जो है वो दुनिया में ऐसे नहीं भेजता है असल में। इस तरह औलाद जो बढ़ती है, देखिए हर औलाद में जो है वो अल्लाह ताला अपने उन माँ बाप को अपने रहमतें बरसाता है, बरकतें बरसाता है, और उनकी आमदनी के ज़राए भी बढ़ाता है। अगर आप तजर्बा लोगों ने किया, मैंने तो बहुत तजर्बा किया इस बात का, यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा जो हमारा पैदा हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी आमदनी के ज़राए को बढ़ाया हमेशा, और हैरत अंगेज़ तौर पे बढ़ाया। तो इस तरह ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक शख्स आया, और उसने आपसे अपने फ़क्र की शिकायत की कि रसूलल्लाह गुर्बत है और फ़क्र है। तो आपने फरमाया कि तुम शादी कर लो। तो बड़ा हैरान हुआ वो कि या रसूलल्लाह मेरे तो हालात इस काबिल नहीं है, मेरे तो माली तौर पे मैं मुस्तहकम नहीं हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ। तो कह रहे तुम कर तो लो, देखो अल्लाह की रहमत कैसे आती है। और वाकई ऐसा हुआ कि उन साहब ने शादी कर ली, और उसके बाद उनके जनाब आमदनी के ज़राए में इजाफा हो गया, और फिर कई यानी कि सालों के बाद खुद आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था, जब से मेरी शादी हुई है अल्लाह ताला ने न जाने कहाँ से मुझे रिस्क का मेरा सामान कर दिया, और मेरे आमदनी के ज़राए बढ़ गए। तो अल्लाह ताला की असल में ये जो अल्लाह के नबी की जो बात, एक बात अगर कह दी तो असल में वो पत्थर की लकीर है। वो बात जो है वो सोने से लिखने के काबिल है, और वो बात जो है वो बिल्कुल काबिल अमल है और काबिल नफ़ा है। तो अल्लाह के नबी ने बात कह दी कि तुम्हें देखो शादी में बरकत है, तो शादी करो और अपनी आमदनी के ज़राए बढ़ाओ, अपनी आमदनी के ज़राए पैदा करो। क्योंकि जो आता है या आती है, वो असल में अपनी किस्मत को लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद एक नहीं दो किस्मतें हो जाती हैं, और दो का जो है वो ज़रिए आमदनी बढ़ता है। ये अल्लाह की सुन्नत है असल में। तो गुजारिश मैं ये कर रहा था कि हमारे यहाँ रिश्तों के अंदर जो मुझसे भी लोग राब्ते करते हैं, लड़के वाले लड़कियां वाले, तो उनका सबसे ज़्यादा असल में जोर में देखता हूँ यही होता है कि वो बस इस पे बड़ा फिक्रमंद रहते हैं कि जनाब आमदनी के ज़राए क्या हैं,
اور کتنی تنخواہ ہے جناب، لڑکے لڑکے کے متعلق پوچھتے ہیں تو کتنی تنخواہ ہے. اب تو خیر لڑکیاں بھی جاب کر رہی ہیں، لڑکیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ جناب کتنی تنخواہ ہے ان کی اور کیا جاب کر رہی ہو. یعنی دنیاوی قابلیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیے اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ آپ دنیاوی قابلیت دیکھیں، لیکن وہ اس کو بیس نہ بنائیں. بیس ہمیشہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کو، اچھے خاندان کو، اور کیا نام ہے اچھی روایات کو، ان چیزوں کو بنایا. آپ دیکھیے کہ اس سے پھر برکتیں بہت بہت زیادہ آئیں گی. اس لیے خاندان جو بنتے ہیں وہ پیسوں سے نہیں بنتے. دنیا کی دولت کوئی چیز نہیں ہے اصل میں. اصل چیز یہ ہوتے ہیں وہ مورل ویلیوز ہوتی ہیں اصل میں. وہ خاندان کی وہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے، وہ روایات ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر کے بعد جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت اعلیٰ قسم کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس میں اچھا پھر یہ کہ اس میں لوگ جو ہے اوقات بہت زیادہ مینگ میخ نکالتے ہیں، بہت باریکی کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ حق ہے، دونوں کا ہوتا ہے. لڑکی والوں کو بھی حق ہے، لڑکے والوں کو بھی حق ہے کہ بہت باریکی میں جائیں اور بہت مینگ میخ نکالیں، بہت تفصیلات معلوم کریں، جتنی کر سکتے ہوں اپنی حد تک. لیکن پھر اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں نا کہ یہ شادی جو ہے وہ ایک جوا ہوتا ہے. یہ پتہ ہی چلتا ہے شادی کے بعد اصل میں کہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، مرد کیسا ہے، عورت کیسی ہے. ان کو بھی ایک دوسرے کا پتہ ہے تبھی چلتا ہے. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں تو یہ تھا، یعنی ہماری شادی ہونے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا نام ہے، یعنی جیسے میرا تھا تو شاید بچپن میں دیکھا ہوگا بیگم کو، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر وہ ہمارا پردہ ہو گیا تھا. صحیح بات، ان کے خاندان میں بالکل کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کے بعد پھر شادی کے موقع پر ہی دیکھا. اس طرح ہمارے یہاں پہلے زمانے تو بالکل ہی سمجھ لیجیے دیکھا نہیں جاتا تھا. اور دلہن کو اس لیے آتے تھے کہ پہلی دفعہ دولہا صاحب کی ملاقات جو وہ پہلی رات ہی ان سے ہوتی تھی. تو یہ عجیب کہ اب تو آپ کو بتائیے پہلے سے جناب ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ہر بات جس کی شریعت نے اصل میں اجازت دی ہے، شریعت نے کیا نام ہے کہنا چاہیے ایک گنجائش پیدا کی، اس حد تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں، لیکن صرف اتنی اجازت دی کہ وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے. اور ایک دفعہ، ایسے نہیں کہ وہ، یعنی میں حیران ہوں کہ بعض تو ماں باپ نے مجھ سے بات کہی اور میں بڑا پریشان ہو گیا اس بات پہ کہ یہ شم صاحب آپ نکل رہے ہیں نا ابھی سے، آپ بس لڑکا لڑکی کو ملوا دیں. آپ یہ لوگ دوسرے سے ملتے رہیں گے اور کیا نام ہے جہاں چاہیں وہ کافی ہاؤس میں جائیں یا فلم دیکھیں یا کہیں بھی جائیں، وقت گزاریں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور اگر انڈرسٹینڈنگ کی ہو گئی تو پھر ایک دوسرے سے یہ ہم کہیں گے ان کی شادی کر دیا. کتنی یہ افسوس کی بات ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ اسلامی لحاظ سے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ مغرب کا کلچر تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا کلچر یہ نہیں ہوتا ہے، یقین جانیے آپ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ خرابی سے پیدا ہوتی ہے. یہ جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں نا چیزیں کہ جو لو افیئر جنہیں کہتے ہیں، افیئرس چلتے ہیں لوگوں کے، لو میرجز ہوتی ہیں، اس میں شادی سے پہلے جتنے تعلقات ہوتے ہیں وہ ان میں 90% جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی کہ دھوکے پر مبتلا ہوتے ہیں، ڈسپشن ہوتے ہیں. یقین کریں، لڑکا بھی اونچے اونچے جناب دعوے کرتا ہے اور اونچی اونچی باتیں، لڑکی کی بھی بڑے دعوے ہوتے ہیں، بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہے. یقین کریں آپ، اس کے بعد جب شادی کے بعد پھر ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی باتیں کہ جو ان کی پہلے شادی سے پہلے چل رہی ہوتی ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں. یقین کریں تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی شادیاں ٹوٹتی ہیں، ان کے خاندان ٹوٹتے ہیں، ان کے اندر طلاقیں واقع ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے بالکل دیکھیں، جب اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی اصل میں، کچھ پابندی ایک لمیٹیشن لگا دی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اصل میں اس کو فالو کریں. اصل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ شادی سے پہلے وہ ملیں، شادی سے پہلے وہ جناب ملاقاتیں کریں، اور پھر عجیب بات ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. بھائی انڈرسٹینڈنگ تو شادی کی بات ہوتی ہے بھائی. اور یہ اللہ کا کیسا نظام ہے، یہ نکاح کا جو یعنی کہ تصور ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور اس میں اللہ کا مبارک نام لیا جاتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے؟ اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جاتی ہے، اس میں بہت نصیحت کی باتیں ہیں. تو ان باتوں کی جو برکتیں ہوتی ہیں اصل میں وہ شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں. تو انڈرسٹینڈنگ جو اثر پیدا ہوتی ہے وہ شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے. اور اس کے اندر بھی ایک پوری لمبی سٹوری ہے، اس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو جناب وہ جتنا ممکن ہو سکے طرح دیں اور گنجائش پیدا کریں. قرآن تو یہ کہتا ہے اس میں. یہ اور بات ہے کہ انسانی فطرت ہے
کہ ٹکراؤ ہوتا ہے ضرور جہاں دو برتن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا خوفی اگر ہوگی دل میں تو وہ ٹکراؤ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ تبھی آپ دیکھیے کہ نکاح کے اندر جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، پہلی جو نصیحت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے تم ایک دوسرے سے بڑھ سکتے ہو کسی معاملے کے اندر دنیا میں، شادی کے بعد کوئی کسی پہ دولت کے لحاظ سے، کوئی شوہر تو بہرحال اس کا ایک تفوق تو اس کا ہوتا ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی کہ سپریورٹی اس کو دی ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پہ، خاندان کا بڑا ہوتا ہے وہ، لیکن اس کو بھی سمجھا دیا گیا۔ اور بعض اوقات عورتوں کے دماغ کے اندر بھی ایسا یعنی غرور اور خناس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بنا پہ اپنے آپ کو سپریور سمجھ رکھتی ہیں، اور مرد جو شوہر ہوتا ہے وہ اوپر سے اس سے اوپر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ۔ تو دونوں کو اصل میں قرآن پاک کی اس آیت نے اس میں سمجھایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ تم سب کے اوپر جو ہے وہ اللہ ایک بہت بڑا ہے جو دیکھ رہا ہے اصل میں۔ تو جو پوری آیت جو آتی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اصل میں، تو اس کا آغاز اس نصیحت، خیر باتیں بہت لمبی ہیں، انشاءاللہ ہم کسی وقت بیان کریں گے اس میں۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ شادی کے لیے جو معیار ہے اصل میں اس میں دولت کو، حسن کو نہیں دیکھنا چاہیے اتنا زیادہ، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے بھائی، تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، لیکن جو پرائرٹی دینا چاہیے، جو ترجیح اول ہونا چاہیے اصل میں، وہ لڑکی کا دین اور اس کا اخلاق ہونا چاہیے، اور اس کا خاندان ہونا چاہیے، اور اس کی اچھی شہرت ہونا چاہیے، اس کا پچھلا پیارا صاف ستھرا اس کا کردار ہونا چاہیے اصل میں۔ تو یہ چیزیں اس میں دیکھنا چاہیے اس میں۔ تو اس میں جبکہ میں نے بتایا نا کہ آج کل حال یہ ہے کہ لوگ اس کی بالکل الٹی چیزیں، برعکس چیزیں دیکھتے ہیں اصل میں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ان چیزوں سے پھر وہ کہنا چاہیے کہ وہ ان کو راس نہیں آتی، نہ حسن راس آتا ہے نہ دولت راس آتی ہے، یقین کریں، اور یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز راس آنے والی چیز ہے شادی کے بعد تو وہ اعلیٰ اخلاق، خدا خوفی ہے، اللہ کا تقوی ہے، خاندانی ایک اچھا خاندان ہے اور اچھے اخلاق ہیں، اور اچھے اخلاق کی مشرقی روایات جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں اس میں، اور ایک دوسرے کو برداشت اور سب چیز اسی سے آتی ہیں اس میں۔ تو یہ اس میں چیزیں کہ جس میں دیکھنا چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی جو کتاب ہے آداب زندگی، اس سے کچھ پڑھ کے سناؤں، تاکہ جو شادی شدہ حضرات، خواتین حضرات جو ہماری بات سنتے ہیں وہ بھی سنیں، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی سنیں، دونوں کو فائدہ ہے کہ ازواجی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہم کو ہدایات دی۔ انہیں بتایا کہ یہ کتاب بڑی درست کتاب ہے اور آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کو انگلش میں شاید ایٹیکیٹس آف اسلام کے نام سے یہ کتاب ہے، اور اردو میں یہ آداب زندگی۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی کتاب ہے، بہت پیاری۔ تو فرماتے ہیں کہ اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے کہ جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی پاکیزہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ مرد عورت کے جائز ملاپ سے ہی ہوتا ہے اصل میں، اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں۔ ابھی الحمدللہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے کافی مضبوط ہے۔ اگر ابھی آپ جائزہ لیں گے تو پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہ ممتاز مقام حاصل ہے کہ ان کا فیملی سسٹم الحمدللہ ابھی بھی اچھا ہے، لیکن فیملی سسٹم میں دراڑیں آ رہی ہیں اصل میں۔ مغربی تہذیب کی جو برائیاں ہیں اصل میں، اچھائیاں بھی ان کی، ایسی بات نہیں، لیکن یہ جو برائیاں ہیں وہ ہمارے لڑکے لڑکیوں نے، جوانوں لڑکے، انہوں نے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا کہ جس کی بنا پہ ان کے خاندانی نظام ٹوٹ رہے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ شادی ہونے کے بعد، بچے ہونے کے بعد بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خصوصی پروگرام کرنا چاہیے۔ میں کام کرتا ہوں اس میں کاؤنسلنگ کا کام، کہیں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی میں، تو ہم میاں بیوی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ انٹرفیئر کریں، لیکن معاملات ہوتے ہیں بڑے خراب ہو جاتے ہیں، بہت دیر میں اصل میں بعد میں سامنے آتے ہیں۔ ذمہ داری تو اس میں میاں بیوی کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی سنبھال لیں اور معاملے کو خود ہی رفع دفع کریں۔ میں تو کہتا ہوں نا کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر ہی معاملات کو
ایسا کریں، اور اس کے اندر ایک دوسرے کو اصل میں بڑی ٹیکٹفل چلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ گنجائش دینا پڑتی ہے، کچھ گنجائش لینا پڑتی ہے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ زندگی گزرتی ہے سب. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس آپ جو ہے بالکل اسٹرکٹلی ایک طرف سے وہ کریں، بلکہ اس میں بڑی حکمت سے کام کرنا پڑتا ہے. تو فرمائے کہ یہ جو فیملی سسٹم ہے ہم نے خاندانی نظام، اس کو چاہیے کہ آپ مضبوط بنائیں اور اس کو کامیاب بنائیں. اس کے بغیر اسلامی فلاحی معاشرے کا تصور نہیں ہے اصل. کہتے ہیں کہ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر و بیوی کے پاکیزہ ازواجی تعلقات سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی خوشگواری اور استواری اس وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف ہوں، اور ان آداب و فرائض کو بجا لانے کے لیے پوری دلسوزی، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ سرگرم کار بھی ہوں. کہتے ہیں کہ ذیل میں ہم پہلے ان آداب و فرائض کو بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق شوہر سے ہے، اور پھر ان آداب و فرائض کو بیان کریں گے کہ جن کا تعلق بیوی سے ہے. شوہروں کے جو آداب و فرائض ہیں کہ جس سے ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، جس سے ایک اچھا اعلیٰ خاندانی نظام قائم ہو سکتا ہے اور وہ مضبوط ہو سکتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ تو آپ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریے، اس کے حقوق کو شاد دلی کے ساتھ ادا کیجیے، اور ہر معاملے میں احسان اور ایثار کی روش اختیار کیجیے. احسان دیکھیے کیا چیز ہے، احسان جو ہوتی ہے وہ برابری کا ایک ہوتا ہے نا، برابری کا معاملہ. آپ نے کیا میں نے بھی کر دیا، برابر ہو گیا. احسان یہ کہ جو آپ کر رہے ہیں میں اس سے کچھ بڑھ کر کروں. آپ نے جو دیا ہے میں آپ سے اس سے بڑھ کر دوں. آپ نے اگر درگزر سے کام دیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر درگزر سے کام. آپ نے اگر کیا نام ہے برداشت کر لیا ہے کچھ چیزوں کو تو میں آپ سے بڑھ کر برداشت کر لوں. احسان یہ ہوتا ہے سر. اور ایثار یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ جو ہے اپنی ذات کو قربان کر کے وہ چیز کو دے دیں. بچے ہوتے ہیں جناب گھروں کے اندر، ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پرورش پا رہے ہوتے ہیں. بچہ اگر جاگا ہے، نیند خراب ہو رہی ہے، تو اگر شوہر یہ کرے کہ اپنی نیند خراب کر لے اور بیوی کو سودا رہے، بچے کو سنبھال لے، اور بیوی کے اندر بھی یقیناً ایسا جذبہ ہوگا ایثار کا کہ نہیں میں اپنے شوہر کو سلاؤں، کس دن صبح اس کو نوکری پہ جانا ہے اور میں خود جاگ کر جو اپنے بچوں کو سنبھالوں. تو یہ بہرحال ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، یہ آپ کو بتائیے. تو اس طرح یہ ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا اور احسان کا رویہ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا دیکھیے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. بات بہت دلچسپ آپ کو چل رہی ہے. انشاءاللہ یہ موضوع ہم کچھ چلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کچھ اچھی اچھی باتیں اس سلسلے میں اس ضمن کے اندر جو خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو، اور آپ کے اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنی اچھی روایات کی روشنی میں. مشرقی روایات بھی اور بعض مغربی روایات بھی اچھی ہیں، اس کو بتاؤں میں. ان دونوں کو کمسٹر ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، کیسے آپ کے گھر میں کیسے سکون، کیسے پیس، اور کیسے آپ کی زندگی میں